बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अब इदारे दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, और ऐसी ही सूरत हाल गो कि मैं इन गैलप सर्वेज और इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि आप चंद लोगों से कोई चीज़ पूछ के और उसका जवाब दे दें, उसको आप गैलप सर्वे कह दें, तो उसको मैं सर्वे नहीं कहता या नहीं मानता। लेकिन फिर भी हमारी मुसल्लह अफवाज का जो ग्राफ है उससे मुतालिक जो बातें की जा रही हैं वो अच्छी होंगी, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने से मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। और अगर ये इदारे हमारे इसी तरह दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ते रहे तो क्या पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल पाएगा? और जो जिस तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारे सरों पे एक तलवार लेकर खड़ी हुई है और वो अपने नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए हम पर दबाव बढ़वा रही है, वो मुतालबा क्या है, वो दबाव क्या है, उस पर तो हम तफसील से बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत में अदम बर्दाश्त पर। नाज़रीन, आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्ले ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासत में अदम बर्दाश्त। ये 2014 की बात है। पहले सियासी मुखालफत होती थी स्टेज पर, हर सियासी जमात दूसरी जमात को अपने स्टेज से खड़ी होकर गालम गलोच दिया करती थी। यही PMLN थी जो कहती थी कि मैं जो है वो आसिफ जरदारी को लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे। कभी कहते थे इनको मैं मूंछों से पकड़ कर घसीटूंगा, कभी जरदारी साहब कहते थे मौलाना नवाज शरीफ, या मतलब एक दूसरे को ऐसे अलकाबात से नवाजते थे। लेकिन वो महज एक हद तक, यानी इन मामलात को इस नहज तक नहीं ले जाते थे कि कल को अगर एक साथ बैठना पड़े तो बैठ ही ना पाए। लेकिन फिर 2014 आता है, 2014 से शुरू होता है 2018 तक, और 2018 से 2022 तक ये वो दौर है कि जिसमें PTI ने पूरे मुल्क में गुंडागर्दी कायम कर दी, गुंडा राज कायम कर दिया। यानी यहाँ तक कि अगर कोई भी जज, कोई भी वकील, कोई भी पुलिस एहलकार कुछ भी कहता था तो इमरान खान आगे बढ़कर आखिरी इंतहा को चले जाते थे। यहाँ तक कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया करते थे। यहाँ तक कि वो बिजली के और गैस के बिलों को स्टेज पर जलाना शुरू कर देते थे। वो रियासत को क्या मैसेज दे रहे थे, वो रियासत को क्या समझा रहे थे, वो अपने कारकुनों को क्या एजुकेशन दे रहे थे कि आओ निकलो मुल्क को तबाह करो। क्योंकि जो ग्रेट गेम का हिस्सा हम बने हुए हैं, उस ग्रेट गेम में हमने अपना काम सबसे पहले कर दिखाना है। बहरहाल इमरान खान क्या कहते रहे, ये एक तवील बहस है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये चंद उनके कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, ये जरा रख रहा हूं, आप जरा मुलाहिजा कर लें, उसके बाद मैं आगे चलता हूं कि असल मामला है क्या। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक ईरान के शहर में निकलूंगा, इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। आपने वो सबक सिखाना है, लोग डरे। IG DIG इस्लामाबाद, इनके ऊपर दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं। अगर तुम ये हरकत करोगे और तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। इस्लामाबाद IG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आपके ऊपर भी हम एक्शन ले। कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं, बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह। नाज़रीन, इमरान खान के सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मामला कहां पर हैं। क्या वो दिन आप भूल गए कि जब जो है वो जमील सुमरो पर मरहूम नईमुल हक साहब जो PTI के रहनुमा थे, उन्होंने मतलब पहले गालम गलोच से बात शुरू हुई और फिर गिलास चल गए थे, और वो भी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। और उसके बाद फिर फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कादिर मंदो खेल साहब पर हाथ उठा दिया, उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। ये PTI की तरबियत थी,
یہ پی ٹی آئی کا کردار تھا، یہ پی ٹی آئی کے افکار تھے، یہ وہ تہذیب تھی جو پی ٹی آئی کے قائد کی طرف سے ان کو سکھائی گئی تھی۔ ناظرین، عمران خان اور دیگر رہنماؤں سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو گزشتہ شب میں نے جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کا ایک ویلاگ دیکھا۔ وہ ویلاگ تھا ان کے ایکسپریس کے پروگرام کل تک کے لیے، یا آج کل تک کے لیے میرے خیال میں کرتے ہیں، کل تک کے لیے۔ تو اس حوالے سے اس پروگرام میں جو کچھ ہوا، یعنی عفنان صاحب اور جو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اور پھر شیر افضل مروت صاحب اور ان کے درمیان میں پہلے تو بات چیت چلتی رہی، لیکن پھر کیا ہوا وہ ذرا جو ایک ویڈیو کلپ ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں پھر کیا ہوا۔ یہاں تک پہنچا ہے عمران خان، دوسروں کو بھاشن دے رہے ہیں بھاگنے کے، اتنا بڑا بوٹ چاٹ ہے ہی عمر کیا ہے عمران خان کی نسلی ہے، عمران خان کو نسل ہی ہے، بوٹ چاٹ ہے ہی عمران خان، اس سے بڑا تو بوٹ چاٹ اس ملک میں ہی کوئی نہیں۔ جنرل مشرف سے شروع کر کے جتنے جوتے اس نے چاٹے ہیں اس کا تو کوئی مجھے بتانے کو ملتا ہے تو نہ ملے۔ خاندانی بوٹ چاٹ ہے، وہ خاندانی حرام خور بھی ہے، یہودی ہے، یہودی اولاد ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ ہے۔ جی جناب، یہ ہیں شیر افغان مروت صاحب، یہ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں، عدالتوں میں کھڑے ہو کر گالیاں بکتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو میرے خیال میں توشہ خانہ کیس میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کوئی زیادہ بہت دور کی بات نہیں ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس معاملے کے بعد وہ اس معاملے کو فخریہ انداز میں کس طرح بتا رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ مسئلہ مجھے تو پتہ نہیں کون سا رخ دکھا ہے۔ دیکھیے، حامد میر صاحب نے لکھا ہے کہ جی یہ اٹیک اس نے کیے ہیں جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ اب ایک شخص آپ کے سائٹ پہ بیٹھ کے آپ کے لیڈر کو یہودی کہے، یہودی کا بچہ کہے، بوٹ چاٹنے والا کہے، اور وہ رک بھی نہ رہا ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ بنتا ہے نا سب چپیڑ سرے کی چپیڑ مار گئی ہے، بس وہ خوش ہے اپنا نولہ جو ہے۔ جی جناب، فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے لیڈر کو یہودی کہے، یہودی کا بچہ کہے، تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بنتا ہے۔ لیکن جاوید چودھری نے جو کہا، جو ظاہری طور پر انیشلی جو فوٹیج جاری ہوئی یا جو تصاویر جاری ہوئی، ان میں دکھایا گیا کہ شیر افغان جو ہے وہ باقی شیر افضل مروت صاحب، بہت معذرت کے ساتھ اگر پیچھے میں نے نام شیر افغان لیا ہے تو بہت معذرت، شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ عفنان صاحب کو باقاعدگی کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دھلائی کر رہے ہیں۔ لیکن جاوید چودھری نے بتایا کہ اپنا عفنان صاحب نے بڑی عزت اور بڑے پیار سے اٹھے، ان کو دھکیلا اور دھکیل کر ایک کونے میں لے گئے اور وہاں پر ان کو دبوچا اور دبوچ کر ان کو نیچے گرایا، اور پھر اس کی وہ درگت کی، وہ دھلائی کی اور وہ پھینٹا لگایا کہ شاید یہ بھی ساری زندگی یاد رکھے گا کہ کسی کے ہاتھ لگے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بات یہاں تک آتی ہے کہ جو ہے وہ اس شو سے نکلنے کے فوراً بعد شیر افضل مروت صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے ایک پروگرام میں وہاں پر اپیئر ہوئے، یعنی اپنا فون کال پہ، اور اس پہ انہوں نے فرمان جاری کر دیا کہ جی میں نے اس کو بڑا مارا، وہ میرے مرشد ہیں عمران خان، وہ میرے رہنما ہیں، میرے قائد ہیں، میرے مرشد ہیں، کوئی میرے مرشد کو یہودی اور یہودی کا بچہ کہے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ بہرحال جی مرشدوں کی تو باتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں بھائی۔ اب وہ عمران کے مرشد بشرا بھی ہیں، اب عمران آپ کے مرشد ہیں،
تو کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ناظرین جو ہے وہ مطلب شیر افضل خان مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر ایکسپریس ٹی وی اور جاوید چودھری صاحب اپنی ٹی وی شو میں گزشتہ روز ہونے والی لڑائی کے معاملے پر حقیقی عوامی فیصلہ چاہتے ہیں تو انصاف کا تقاضا ہے کہ عوام سے کوئی بات نہ چھپائی جائے. ایکسپریس ٹی وی میں 5 یا 6 منٹ کے دورانیے کی ریکارڈنگ موجود ہے جس کا تعلق اسی بحث سے ہے جو لڑائی تک جا پہنچی. وہ 5 یا 6 منٹ کی ریکارڈنگ عوام کے سامنے کیوں شیئر نہیں کی جا رہی؟ کوئی جواب یا کوئی جواز؟ پوری حقیقت عوام کے علم میں آئے. اگر جاوید چودھری صاحب مہربانی کر کے پورا 6.5 منٹ کا کلپ شیئر کریں تو اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ جس میں جواب بھی شامل ہے کہ میں نے ان کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا. ٹھیک ہے جی. اب مزید کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا کوئی شخص جو اسٹوڈیو سے بھاگ گیا ہے وہ مزید شہرت حاصل کرنے کے لیے میری توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کی گندی تاریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو آپ غلط ہیں. آپ نے کوئی اور الزام لگایا تو میرے پاس آپ کے خاندان کے گندے ماضی کے ظاہر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. پریشان نہ ہو، میں بھونکنے والے کتوں کا منہ توڑ جواب دینا جانتا ہوں. انہوں نے عمران خان انہوں نے عمران خان کو گالی دی. ان کو علم نہیں تھا کہ میں خان کا وکیل کے ساتھ ان کا مرید بھی ہوں. جس انداز میں پٹھان گالی کا جواب دیتے ہیں تو میں نے اسی انداز گالی کا جواب دیا. انہوں نے گالی خان صاحب کو دی. اگر مجھے دی ہوتی تو پھر بھی میں کنٹرول کرتا، لیکن عمران خان کو یہ کہنا کہ یہودی ہے ایسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بنتی تھی. کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں تھا کہ میں سائڈ پر بیٹھا ہوں اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے جی. پورا پاکستان دیکھ رہا ہو اور وہ عمران خان کو گالی دے رہا ہو. میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں ان کو واپس گالیاں دوں. مجھے تو اردو میں گالیاں بھی نہیں آتی، لہٰذا میں ان کا حساب پورا کر دیا. میں نے ان کی دھلائی کر دی. اپنے دور میں کہہ رہے میں نے دھلائی کر دی. لیکن حقیقت میں اگر جاوید چودھری صاحب کیونکہ وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور ان کی صحافت ٹھیک ہے، ہر کسی کے اپنے زاویے ہوتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کے، لیکن وہ ایک کریڈیبل صحافی ہیں، کریڈیبل چینل پر بیٹھے ہیں اور ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ان کی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. لیکن شیر افضل مروت کو بھی پورا سچ بول دینا چاہیے. کیا آپ ایمانداری کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کا تعلق فری میسنری سے نہیں ہے، ایلومیناٹی سے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ عمران خان کی صرف چند تصاویر میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. یہ شوکت خانم ہاسپٹل کا لوگو اور فری میسنری ایلومیناٹی کا لوگو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں یہ کیا ہے؟ کیا جو اپنا ان کی جو گولڈ سمتھ فیملی ہے کیا وہ یہودی نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے یہودیوں کے پیسوں پر نہیں پل رہے؟ کیا ان کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہے؟ کیا اس نے جس سے شادی نہیں کی تھی، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا اس بچی کی جو بچی ہے کیا وہ کرسچین نہیں ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو. سچ کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، تحمل پیدا کرو. برداشت کا دامن مت چھوڑو. سیاست ہے، یہ کوئی ملکیت کا جھگڑا نہیں ہے. بہرحال ناظرین، دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ اس وقت جس طرح پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ میں صرف ایک ڈنڈا چلا اور سپریم کورٹ میں صرف ایک شخص کے درست سیٹ پر آنے سے سپریم کورٹ کی جو سمت ہے اس کا تعین درست ہوا، اسی طرح آرمی چیف کی ایک نشست پر یعنی ایک شخص کے درست سیٹ پر آنے سے ملک کے معاملات درست سمت میں بڑھنا شروع ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں پر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کریں. پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا ہے، اچھی سمت کی طرف جا رہا ہے، درست سمت کی طرف جا رہا ہے. پاکستان ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان پر پروجیکٹ عمران کے بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ عمران خان اپنا پاکستان پر
ابھی تک پروجیکٹ عمران کے جو عذاب ہیں وہ ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سعودی عرب بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ $75 ارب ہم سے لے لو، اسرائیل کو تسلیم کر لو، برطانیہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال یکسر تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور جو فارمولہ سعودی عرب اڈاپٹ کر رہا ہے کہ جی پہلے ذرا فلسطین کے معاملے کو ادھر ادھر کر لیں پھر ہم آپ کو مان لیں گے نا، اور اسی طرح پاکستان بھی آگے چل کے یہی کہے گا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے فلسطین کا مسئلہ حل کریں، پہلے فلسطین کے معاملے کو حل کریں۔ کیا فلسطین کا معاملہ کسی کاغذوں پر دستخط سے حل ہو جائے گا؟ ہزاروں لاکھوں فلسطینی شہداء کے لہو کو آپ اسی طرح پانی میں بہا دیں گے؟ یہ اس سے تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی ایک بدقسمتی ہوگی، یہ ہماری خودکشی ہوگی، اور یہ ہمارے ضمیر کا سودا ہوگا، بالکل اس طرح جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے بعد عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا تھا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔